जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं तुर्किया में, इस्तांबुल में। दूसरा दौर शुरू हो चुका है, बल्कि दूसरा दौर भी इख्तितामी लम्हों में है। एक तरफ अमन मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ ताज़ा तरीन झड़प हुई है अफ़गान बॉर्डर पर। पहल की दहशतगर्दों ने, खारजियों ने, और पहल की अफ़गान सरज़मीन से। 5 जवान शहीद हुए हैं, 25 खारज हलाक हुए हैं, जबकि हलाक होने वालों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। एक तरफ अमन मुज़ाकरात, दूसरी तरफ झड़पें, कशीदा सूरत हाल है। और इस पर आज ट्रंप साहब ने भी कुछ कहा है पाक अफ़गान जंग के हवाले से, कशीदगी के हवाले से। इस पर मज़ीद बात करते हैं। और इस पर भी बात करनी है कि आज़ाद कश्मीर में पावर गेम तेज़ हो गई है। पीपल्स पार्टी दावे कर रही है कि वो अपना वज़ीर आज़म लाने की पोजीशन में आ गई है। जरदारी साहब से ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के बड़ों ने बैठक सजाई। बिलावल भुट्टो भी मिले और अब बिलावल भुट्टो अनाउंस करेंगे, ऐलान करेंगे अपने उस बंदे का जो अगला मुमकिन तौर पर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हो सकता है। इस पर भी मज़ीद बात करते हैं। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले दोनों दुखी मौजू हैं। भला किसी जमहूरी मुल्क में, महज़ब मुल्क में, खुद मुख्तार मुल्क में, आज़ाद मुल्क में, असूल और मंतक वाले मुल्क में, या जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ हों उस मुल्क में किसी भी इंसान के लिए क्या 2-3 चीज़ें अहम होती हैं? एक, जान माल का तहफ़्फ़ुज़, दूसरा सस्ता इंसाफ, तीसरा सेहत और तालीम, चौथा चादर चार दीवारी का तकद्दुस। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें होती हैं किसी भी महज़ब मुल्क की, जमहूरी मुल्क की। माज़रत चाहता हूँ, अक्सर पाकिस्तान का मवाजना महज़ब मुल्कों से करता हूँ, जमहूरी मुल्कों से करता हूँ, लेकिन मिसाल देने के लिए करता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ ये सब कुछ नहीं है। इंसाफ की बात कर लें। आज अरशद शरीफ शहीद की वालदा इंतकाल कर गई, उन्हें दफना दिया गया है और अरशद शरीफ के साथ ही दफनाया गया है। और यकीन करें, अरशद शरीफ इंसाफ की राह तकता तकता अगले जहान निकल गया और अरशद शरीफ की वालदा अदालतों के धक्के खाती खाती अगले जहान निकल गई। अरशद शरीफ से उनकी वालदा भी जा मिली हैं। मुझे पता है कि इस अदालत में इंसाफ नहीं होना, ना अरशद शरीफ को इंसाफ मिलना है, ना उनकी वालदा को इंसाफ मिला। लेकिन मुझे ये यकीन है कि एक दिन जहाँ दोनों हैं माँ बेटा, वहाँ एक दिन अदालत लगेगी ऊपर, और उस अदालत में छोटे से छोटा मुजरम, बड़े से बड़ा मुजरम, ताकतवर से ताकतवर तरीन मुजरम भी नहीं बच पाएगा। और वहाँ अरशद शरीफ को भी इंसाफ मिलेगा और उसकी वालदा को भी इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला अरशद शरीफ की वालदा की मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद करे और बाकी फ़ैमिली को सब्र और हिम्मत अता करे। यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अरशद शरीफ की जो कब्र है, ये अरशद शरीफ की कब्र नहीं, ये इंसाफ की कब्र है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की कब्र है, ये निज़ाम अदल की कब्र है, ये जमहूरियत की कब्र है, ये आज़ादी इज़हार राय की कब्र है। और अब तो अरशद शरीफ की वालदा भी उनके साथ जा मिली। दोनों माँ बेटा आज मिलकर खुश हुए होंगे। दुखी तो होंगे कि हम किस मुल्क में सच के लिए फिरते रहे, हम किस मुल्क में इंसाफ के लिए फिरते रहे। लेकिन इंसाफ होगा, यहाँ नहीं तो ऊपर तो ज़रूर होगा। एक दूसरा मौजू भी है जो बहुत दुखी है, सेहत हमारी ज़िंदगी में। ये जो हुकूमत है पिछले 78 सालों से, मुझे नहीं मालूम कभी हुआ हो, मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आम शहरी को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, किसी आम शहरी को इंसाफ मिले या मिलता हो, या किसी आम शहरी के बच्चों को तालीम मिलती हो, या किसी भी सरकारी महकमे में कोई आम शहरी जाए वहाँ उसको ज़लालत ना मिलती हो। कदम कदम पर छितर। हमारा एक मॉर्निंग वॉकर ग्रुप है, सुबह हम वॉक करते हैं, 10-15 लोग हैं, और इस्लामाबाद का एक कशनार पार्क है, उसमें हम वॉक करते हैं। अक्सर हमारे मॉर्निंग वॉकर ग्रुप का एक बहुत
ہمارا پیارا دوست مار خداداد لک سرگودہ کا ہے. آج ہم ناشتے پر سارے اکٹھے تھے. ناشتے کے بعد وہ گھر گئے, انہوں نے کوئی کام وغیرہ کی اور ظہر کی غالباً نماز کے لیے وہ وضو کرنے گئے. باتھ روم میں پھسلے, گرے اور چوٹ لگی, خون بہا. خود بیٹھے گاڑی میں اور غلطی کی کہ پیمز اسپتال انہوں نے کہا کہ مجھے لے جائیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, پیمز اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال, اور ایک وقت تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال تھا, کیپٹل میں ہے, اور غالباً ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور وزارتوں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں لے گئے تو وہاں پہلے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے, یہ برین ہیمریج ہوا ہے, اندر بلیڈنگ ہوئی ہے, دماغ کی نس پھٹی ہے, بس اب کوئی علاج نہیں, لا علاج ہے, سمجھو نو سروائیول. پھر جب اس کو آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو پورے ہسپتال میں 4 وینٹیلیٹر ہیں, ایک خراب پڑا ہے, 3 ہیں وہ مریضوں کو لگائے جا چکے ہیں, تو آپ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں چلے جائیں. خیر میں تو نہیں تھا, میں تو شہر سے باہر تھا, اور شہر سے باہر ہوں, اسلام آباد سے باہر ہوں. تو جو باقی دوست ہیں سارے ہمارے مارننگ واکر گروپ کے, وہ وہاں موجود تھے, ان کی فیملی بھی موجود تھی. ساروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اسلام آباد کے بڑا جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں لے جایا جائے. ایمبولینس مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس وقت ایک ایمبولینس ہے, وہ آپ کو دے دیں گے, تو باقی اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو پھر کیا کریں گے. خیر انہوں نے کرائے پہ ایمبولینس لی اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچایا, اور وہاں سے پتہ چلا ہے کہ ایم ایچ میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو اس کا نیورو فزیشین ہے جو اس کا آپریٹ کرے گا. اب وہ ایم ایچ لے جا رہے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے کیئر کی اور پھر اب ادھر لے جا رہے ہیں, اللہ صحت دے گا اسے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کا ہسپتال, کیپٹل کا ہسپتال, سب سے بڑا ہسپتال, 4 وینٹیلیٹر ہیں صرف, پتہ نہیں کتنے 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, 4 وینٹیلیٹر ہیں, ان میں سے ایک خراب پڑا ہے اور 3 جو ہیں وہ ورکنگ ہے لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. ایمبولینس نہیں ملی. مصطفیٰ کمال صاحب کبھی کسی, میں نے 2-3 ویڈیوز ان کی دیکھی ہیں, وہ وزیر صحت ہیں آج کل, اللہ نے ان کی بھی قسمت کھولی ہے اور وہ وزیر صحت بنے ہیں. کبھی کسی وہ ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ کو, ایک خاتون کو ڈانٹ رہے تھے, کبھی کہیں وہ بھاشن سنا رہے ہوتے ہیں, کبھی کہیں تقریریں چاڑ رہے ہوتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب یہ اسلام آباد کا پیمز ہاسپٹل ہے, کیپٹل ہے اسلام آباد, اور اس میں ڈاکٹر بتا رہے تھے ہمارے پاس 4 وینٹیلیٹر ہیں, ایک خراب ہے اور 3 لگائے جا چکے ہیں. اب اگر اس کا سانس رک رہا ہے تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. پہلے تو میں نے وہ نہیں مصطفیٰ کمال صاحب بتایا کہ جو میرے اس دوست مار خداداد لک کو جس طرح پیمز اسپتال میں لے جایا گیا اور جو کچھ سلوک ہوا, جس طرح ڈاکٹروں کو بلایا گیا, جس طرح اس کی پیشنٹ کی طرف توجہ دلائی گئی, جس طرح منتیں ترلے کر کے میرے اس جو باقی دوست تھے انہوں نے وہاں کہا کہ اس کو بھی چیک کر لیں. ایمرجنسی کی جو بدترین صورتحال ہے وہ نہیں بتا رہا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ 4 وینٹیلیٹر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, اور 22 لاکھ کے قریب آبادی ہے, 22 سے 25 لاکھ. اور پیمز اسپتال سب بڑا ایسا سرکاری اسپتال ہے جہاں خیبر پختونخوا سے, آزاد کشمیر سے اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں, اور وہاں آپ حالت دیکھ لیں, باہر گراج میں, لانوں میں, پارکنگ ایریا میں لوگ کپڑے وہ نیچے کپڑا بچھا کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور کبھی ڈاکٹر نہیں ملتا, کبھی دوائی نہیں ملتی, کبھی بیڈ نہیں ملتا. لیکن وہ چھوڑیں, 4 مصطفیٰ کمال صاحب وینٹیلیٹر ہیں, ان میں ایک خراب, 3 پہ خیر سے 3 وہ لگے ہوئے تھے تو لے جائیں. اور ایمبولینس مانگی تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی تو ایمبولینس ہے ہمارے پاس, ہوگی شاید اور بھی ہوگی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایمبولینس ہے, اب آپ کو دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے. آپ ہم اندازہ کریں, ایک بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, اور وہاں یہ جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا پھر پیپر ورک تو ہو لینے دیں, پھر لے جائیں. پھر میں نے فون کیا, میں نے کہا کہ جہنم میں جائے پیپر ورک, 2-4 لوگ پیپر ورک کرا لیں, باقی ان کو فوراً شفٹ کریں پرائیویٹ ہاسپٹل میں. اب سوچیے اگر وہ میرا دوست اس قابل نہ ہوتا, یا کوئی بھی ہوتا جو اس قابل نہیں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکے, تو وہ کیا کرتا, وہیں مر جاتا. یہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے بھاشن, آپ کی صحت اور آپ کی صحت کی سہولیات. خیر چھوڑیے. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے. یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, وہ اس کو ہٹایا گیا,
فارورڈ بلاک بنایا گیا اور 20 لوگ 26 میں سے غالباً 20 لوگ جو تحریک انصاف کے تھے وہ فارورڈ بلاک بنا چکے ہیں. اب ان میں سے 9-10 لوگ جو ہیں وہ ادھر پیپلز پارٹی سے مل رہے ہیں اور اب بلاول بھٹو صاحب ایک اعلان فرمائیں گے, جمہوریت کو کندھا دیں گے اور آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے. 13 غالباً پیپلز پارٹی کے نشستیں ہیں یا اس سے ایک آدھ نیچے اوپر ہے. اب وہ حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کی ماشاءاللہ. صدر پیپلز پارٹی کا, سندھ میں پیپلز پارٹی, بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب وہ بھی ایک طرح کے پیپلز پارٹی کے, اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا, گورنرز پیپلز پارٹی کے, آزاد کشمیر میں حکومت پیپلز پارٹی کی. پھر وہ کہتی ہیں ہم تو اتحادی ہیں ہی نہیں, اور اپوزیشن کے بھی ہلکی ہلکی ڈھول کی پہ اپوزیشن بھی کرتی ہے. تو آزاد کشمیر والو, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا بھی حامی و ناصر ہو, اور افغانستان کے جو طالبان حکومت ہے اس کا بھی حامی و ناصر ہو, اور اس کو بھی کوئی عقل کے ناخن آئیں. ایک طرف دوحہ کے بعد استنبول میں ترکیہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف خارجی افغان سرزمین سے حملہ آور ہوئے ہیں. آج ہم پر 25 خارجی دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں, ہمارے 5 جوان وہ شہید ہوئے ہیں, اور 4 خودکش بمبار بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں. اور ISPR نے کہا ہے کہ در اندازی کے واقعات افغان حکومت کے ارادوں پر سخت اور سنگین سوالات اٹھاتے ہیں. بالکل اٹھاتے ہیں. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, لیکن مجھے ان امن کی چیزوں سے, امن مذاکرات سے, امن معاہدوں سے کوئی حاصل وصول ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو اس وقت افغانستان میں اقتدار میں ہیں ان کے پیچھے بھارت ہے, اور آگے دہشت گرد ہیں, خارجی ہیں, داعش ہے, القاعدہ ہے, اور TTP والے ہیں. TTP والوں کو کابل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں دہشت گرد مانتے ہی نہیں, یہ تو ہمارے نظریاتی پارٹنر ہیں. تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ آل آؤٹ جانا پڑے گا. ایک جنگ ہے, ایک ہو سکتا ہے ایک اور صبر آزما جنگ ہمیں لڑنی پڑے, لیکن اپنے وطن, اپنی مٹی اور اپنی قوم کے لیے جنگ لڑنی چاہیے. اور اس کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, خیبر پختونخوا اور وفاق دونوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. یہ جنگ صرف کسی ایک پارٹی, ایک ادارے کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے, ہماری بقا کی جنگ ہے, ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. ٹرمپ صاحب بھی اس پر بولے ہیں. ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ پاک افغان مسئلہ اچھے طریقے سے حل کر سکتا ہوں, لیکن فی الحال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اچھے لوگ ہیں, مجھے دونوں پر اعتماد ہے. ایک بار پھر فیلڈ مارشل صاحب کی اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ٹرمپ صاحب نے تعریف کی ہے. ایک بار پھر کہا ہے کہ مجھے جنگیں رکوانے کا تجربہ ہے, اتنی جنگیں میں رکوا چکا ہوں. اور ایک بار پھر کہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے پاکستان اور افغانستان کی جنگ, یہ بھی میں رکوا سکتا ہوں, لیکن ابھی مجھے اس حوالے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فضل کرے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. تیار ہو جائیے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار ان دہشت گردوں کے خلاف آل آؤٹ جانا پڑے گا, آخری دہشت گرد تک اور آخری دہشت گرد ٹھکانے تک. پاکستان زندہ باد.